बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। आज जो है ये हमारा सब्जेक्ट अफ़सानवी अदब का है, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत पढ़ाया जाता है। पहले 5 बल्कि 6 जो है यूनिट हम इसके मुकम्मल कर चुके हैं। पहला जो लेक्चर था वो उर्दू में दास्तान निगारी पर था। दूसरा लेक्चर बागो बहार और फसाना अजायब का मुतालिया। तीसरा उर्दू नावल का आगाज़ व इर्तिका। चौथा यूनिट था नावल इब्नुल वक्त का मुतालिया। और 5वां यूनिट था नावल फिरदौस बरी का मुतालिया। और 6ठा यूनिट था उमराओ जान अदा नावल का मुतालिया। और आज जो है वो 7वां यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है उर्दू नावल उदास नस्लें का मुतालिया। तलबा व तालबात, अब्दुल्ला हुसैन के नावल उदास नस्लें का शुमार उर्दू के अहम नावलों में होता है। 1857 के बाद आज़ादी के लिए जदोजहद को इस नावल का मौजू बनाया गया है, जो हमारी कौमी ज़िंदगी में अहम मोड़ की हैसियत रखता है। चुनाचे इस दौर की बदलती हुई तहजीबी और सियासी सूरत हाल से आगही के लिए इस नावल का मुतालिया बेहद ज़रूरी है। ये नावल तारीख़ को फ़न का दर्जा देने की भी एक उम्दा मिसाल है। चुनाचे इस बाब में हम इस नावल का तज्ज़ियाती मुतालिया करेंगे। इलावा अज़ीं अब्दुल्ला हुसैन की दीगर तहरीरों और सवानही खाका से भी आगही हासिल करेंगे। हम अपने इस चैप्टर में कुछ इस तरीके से डिस्कस करेंगे। आउटलाइन हमारी ये होगी। सबसे पहले हम मुख्तसर सवानही खाका और तसानीफ़ के बारे में जानेंगे, और उसके बाद होगा उदास नस्लें का जो है वो पस मंज़र। तीसरा पॉइंट हमारा होगा नावल का फ़िक्री और फ़नी जायज़ा। चौथा पॉइंट उदास नस्लें नावल का प्लाट। और 5वां पॉइंट होगा नावल के किरदार। और 6ठा पॉइंट होगा नावल उदास नस्लें का एक और नावल आग के दरिया से मुमासलत। और 7वां पॉइंट होगा तारीख़ और तख़य्युल का इम्तिज़ाज। और 8वां पॉइंट होगा तफसील निगारी। और 9वां पॉइंट होगा अहम नुकात। इसके आखिर में हम अहम नुकात को नोट करेंगे। और 10वां पॉइंट होगा नमूना मतन, यानी इसमें से नावल में से कुछ हिस्सा हम मुंतखब करके मतन के तौर पर पढ़ेंगे। और आखिर में जो है ख़ुद आजमाई के तौर पर मैं आपसे चंद सवालात करूँगा। और इसके अलावा जो अगला हमारा वो आखिर में, सबसे आखिर में मैं आपको मज़ीद मुताले के लिए कुछ कुतब तजवीज़ करूँगा। अब हमारा सबसे पहला जो है टॉपिक वो है मुख्तसर सवानही खाका और तसानीफ़। मुख्तसर सवानही खाका पहले हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब्दुल्ला हुसैन जो है वो 14 अगस्त 1931 को रावलपिंडी में पैदा हुए, और इनका असल नाम मोहम्मद ख़ान था। वालिद जो है वो उनका नाम था मोहम्मद अकबर ख़ान। इनके वालिद मोहम्मद अकबर ख़ान बरतानवी राज में रावलपिंडी में एक्साइज इंस्पेक्टर की हैसियत से मुलाजमत करते थे, और जिनका आबाई वतन पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला बन्नू था, बल्कि ज़िला बन्नू जो है वो उसका आबाई ज़िला था। अब्दुल्ला हुसैन के वालिदैन वतन को खैरबाद कहकर पंजाब में आ बसे थे। इनकी 3 बेटियां थीं। अब्दुल्ला हुसैन की जो है
عبداللہ حسین اپنے والد کی 5ویں مگر آخری بیوی کی واحد اولاد تھے، یعنی ان کے والد کی 5 شادیاں ہوئی تھی اور آخری بیوی میں سے جو ہے یہ واحد اولاد تھے، اور 5 برس کی عمر سے ہی اپنے آبائی شہر گجرات میں رہنے لگے تھے۔ چونکہ عبداللہ حسین کے والد جو ہے وہ سرکاری ملازمت میں تھے، اسی وجہ سے انہیں ملک کے مختلف علاقوں میں منتقل ہونا پڑا۔ وہ راولپنڈی کے علاوہ فیروز پور اور جھنگ جیسے شہروں میں بھی رہے تھے۔ عبداللہ حسین کی تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عبداللہ حسین کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی تھی۔ محمد اکبر خان اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت اور رہن سہن پر پوری توجہ دیتے تھے اور ان کا ہر وقت خیال رکھتے تھے۔ 9 برس کی عمر میں عبداللہ حسین کی مذہبی درس و تدریس کے سلسلے میں صدر الدین نام کے ایک مولوی صاحب کو رکھا گیا اور انہوں نے پرائمری کی تعلیم سناتن دھرم اسکول میں حاصل کی، جو 1960 کے بعد مدرسۃ البنات کہلایا، اور 1946 میں گجرات کے اسلامیہ ہائی اسکول سے انہوں نے جو ہے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور 1952 میں انہوں نے زمیندار کالج گجرات سے جو ہے وہ BSc پاس کی۔ اس سے پہلے جو ہے 1950 میں انہوں نے FSc کا امتحان پاس کیا تھا۔ عبداللہ حسین کو جو ہے وہ جب تعلیمی مراحل میں وہ تھے تو گریجویشن کے لیے کالج میں گئے تو وہاں انگریزی زبان سے ہی زیادہ تر واسطہ پڑتا تھا، چاہے وہ تاریخ ہو، جغرافیہ ہو یا اکنامکس۔ انگریزی ذریعہ تعلیم جو ہے ہونے کی وجہ سے ان کو اس زبان پر دسترس حاصل ہو گئی، اور اسی زمانے میں انہوں نے کئی انگریزی ناول پڑھے۔ پھر جو ہے وہ دیگر یورپی ادب کا بھی انہوں نے انگریزی ترجمہ پڑھا اور روسی اور فرانسیسی ناول پڑھے۔ انہوں نے اپنے ناولوں اور افسانوں کے ترجمے خود کیے اور براہ راست انگریزی میں بھی ان کی تحریریں شائع ہوتی رہیں۔ ان کے جو ہے ملازمت کا آغاز 1953 سے ہوتا ہے۔ ان کے جب گھریلو حالات بہت اچھے نہ تھے، اسی وجہ سے جو ہے وہ اس ملک میں آگے کی تعلیم جاری نہ رکھ سکے، اور اسی سال ضلع جہلم کے ڈنڈوت میں واقع ڈالمیا سیمنٹ فیکٹری اور نیشنل فیکٹری میں بطور اپرینٹس کیمسٹ ملازمت اختیار کر لی۔ اس کے بعد میاں والی کے داؤد خیل میں میپل لیف سیمنٹ فیکٹری میں کیمسٹ کے عہدہ پر تقرری ہو گئی، اور 1959 میں عبداللہ حسین کو کولمبو پلان کا فیلوشپ ملا۔ اس کے علاوہ میک ماسٹر یونیورسٹی کینیڈا سے انہوں جو ہے وہ کیمیکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں کینیڈا جانا پڑا، لیکن صرف 1 سال 2 مہینے بعد ہی وہ پاکستان لوٹ آئے، جہاں ان کو پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں سینئر کیمسٹ کی حیثیت سے ملازمت مل گئی۔ عبداللہ حسین کی جو ہے طبیعت میں ٹھہراؤ یا یکسانی بہت کم تھی۔ وہ اپنے والد کی طرح ہمیشہ باغیانہ ذہن کی طرح کام کرتے رہے، اور ممکن ہے یہ ذہنیت بچپن کے دور کی حکومتی پالیسیوں یا برطانوی سامراج سے رونما ہونے والے واقعات یا حالات سے تجربوں کی شکل میں ان کی زندگی کا حصہ بن گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 1965 میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور فاروقیہ سیمنٹ فیکٹری میں چیف کیمسٹ کی حیثیت سے ملازمت کر لی، لیکن یہاں بھی وہ اب بہت بے چین طبیعت کی وجہ سے زیادہ دن نہ ٹک سکے، اور دسمبر 1966 میں اس فیکٹری کو بھی ہے وہ خیر باد کہہ دیا، اور پھر پاکستان سے وہ لندن چلے گئے۔ وہاں برمنگھم شہر کے ایک ادارے کول بورڈ میں اپرینٹس کیمسٹ کی حیثیت سے 1967 میں ملازمت اختیار کی، لیکن محض 2 سال ہی یہ ملازمت رہی اور اسے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد لندن کے ایک ادارے نارتھ تھامس گیس بورڈ سے وابستہ ہو گئے، لیکن کچھ عرصے بعد قدرتی گیس کی دریافت ہوئی تو معاشی حالت کچھ زیادہ بہتر نہ ہونے کے سبب ادارے نے اپنی مرضی سے ملازمت سے سبکدوش ہونے والوں کو خصوصی پیکیج دینے کا اعلان کیا، اور عبداللہ حسین نے 1975 میں استعفیٰ دے دیا
ان کے اہل خانہ کو یہاں آئے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ 1 سال بعد انہوں نے پھر پاکستان کا رخ کیا اور وہاں انہوں نے مستقل سکونت کا ارادہ کیا، لیکن اس زمانے میں پاکستان میں سیاسی ہنگامہ آرائی عروج پر تھی۔ انہوں نے انتخاب کے دوران اپنے دوست حنیف رامے کا خوب بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا، لیکن وہ الیکشن ہار گئے تو ان کو کافی صدمہ پہنچا۔ انتخابی سرگرمیوں کے باعث وہ نئی حکومت کی نگاہ میں بھی آ چکے تھے، اس لیے مجبوراً 1977 میں درمیانی عرصے میں وہ برطانیہ چلے گئے۔ چند مہینوں بعد ان کی بیوی کو لیبیا کی ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی اور عبداللہ حسین پھر لیبیا کو روانہ ہو گئے۔ اب ان کو قدرے سکون حاصل تھا اور فرصت کے لمحات بھی میسر تھے۔ عبداللہ حسین کی جو ہے وہ شادی 1963 میں ہوئی، جن سے جو ہے ایک بیٹا علی خان اور ایک بیٹی نور فاطمہ ہے۔ آپ کی جو کتاب میں ہے یہ اس کا جو سن دیا گیا ہے وہ 1961 دیا گیا ہے۔ 1961 میں ان کی شادی ہوئی، لیکن بعض روایات میں 1963 بھی بتایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے عبداللہ حسین کے والد کو جو ہے وہ شکار کا بہت بڑا شوق تھا۔ اپنی ملازمت سے سبکدوشی کے بعد ان کی شکار سے دلچسپی خوب بڑھی۔ معاشی حالات بہتر نہ ہونے کے سبب انہیں زراعت کا پیشہ اختیار کرنا پڑا۔ گجرات میں زراعت کے لیے ان کے پاس جو ہے کچھ اراضی تھی، زمین تھی۔ کھیتی باڑی اور دیہی زندگی سے قریب تر رہنے کے باعث عبداللہ حسین کی ذہنی نشو و نما میں یہ سارے ماحول، مناظر اور حالات شامل رہے۔ عبداللہ حسین کو اپنے والد سے شدید محبت تھی۔ عبداللہ حسین کا کہنا تھا کہ ان کے والد کو مطالعے کا شوق تھا اور بہت اچھا ادبی ذوق رکھتے تھے، اور ان کی ذاتی لائبریری بھی تھی اور ان کے پاس 17 جلدوں پر مشتمل کتاب دی سیکرٹس آف دی کورٹ آف کنگ جیمز انگریزی کی کتاب موجود تھی۔ اس کتاب کا اس زمانے میں رکھنا ممنوع قرار دیا گیا تھا اور وہ برطانوی حکومت کے ملازم ہونے کے باوجود اپنے باغیانہ مزاج کی وجہ سے اس پابندی سے وہ ذرا بھی ڈرتے نہ تھے۔ جب ذہنی تربیت اور اس کی پرداخت ایسے ماحول میں ہو تو پھر عبداللہ حسین میں اس طرح خصوصیتوں کا در آنا وہ لازمی تھا۔ اپنے والد سے بے پناہ محبت جو ہے اور شفتگی کا وہ اظہار بھی بہت جگہ پہ کرتے ہیں۔ ماں کا وجود ان کے لیے اتنا ہی اہم تھا جتنا جو ہے وہ والد کا۔ وہ اس بات پر ملول تھے کہ انہوں نے تمام زندگی صدمے جذب کیے اور کبھی کبھار تو ایسا بھی محسوس کرتے تھے جیسے کوئی عظیم شاک ایبزاربر قسم کی کوئی چیز ہو۔ انہوں نے زندگی کے تلخ حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے پرکھا اور اسے سمجھا۔ ان سے بھی جو بھی تجربات ملے یا تو وہ سکھ کی شکل میں یا کبھی صدمات کے روپ میں، دراصل ان سے حاصل شدہ ماخذ سے ہی انہوں نے اپنی کہانیوں اور ناولوں کی بنیاد کاری کی۔ ان کی مدد سے ان کو لکھا۔ عبداللہ حسین کی جو ہے ادبی خدمات بھی بہت سی ہیں۔ عبداللہ حسین نے جب اپنے لیے کوئی قلمی نام اختیار کرنا چاہا تو انہیں خود اپنا نام محمد خان پسند نہیں آیا، صرف اس لیے کہ کرنل محمد خان وہاں پہلے سے وہاں موجود تھے اور انہیں سیمنٹ فیکٹری کا ہم منصب طاہر عبداللہ حسین کا نام اچھا لگا اور انہوں نے عبداللہ حسین بطور قلمی نام اختیار کر لیا۔ عبداللہ حسین کی یہ کچھ تصانیف آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی تصنیف اداس نسلیں ہیں۔ اداس نسلیں لکھنے کے لیے عبداللہ حسین نے جو ہے وہ مواد کا حصول وہ جون 1956 سے ہی شروع کر دیا تھا۔ وہ 5 سال تک اس پر محنت کرتے رہے اور مئی 1961 میں یہ پایہ تکمیل کو پہنچا، لیکن اس کی اشاعت جو ہے وہ 1963 میں عمل میں آئی۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری تصنیف باغ ہے، یہ ناول ہے، 1982 میں شائع ہوا اور یہ ناول باغ جو ہے یہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے، یعنی اس موضوع پر ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور جو ہے وہ کہانیوں کا مجموعہ ہے نشیب، یہ 1981 میں شائع ہوتا ہے۔
اور ان کا ایک ناولٹ ہے قید، یہ 1999 میں یہ جو ہے شائع ہوتا ہے، اور یہ جو ناولٹ قید ہے یہ پیر پرستی اور جاگیرداری نظام کی خرابیاں جو ہیں یہ اس موضوع پر ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور ناولٹ تھا رات، یہ بھی 1994 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک ناول ہے نادار لوگ، اس کا حصہ اول جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ پر مشتمل ہے اور یہ 1996 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ افسانوں کے مجموعے بھی جو ہے انہوں نے جو ہے، یہ جو پہلا جو ایک نشیب تھا 1981 میں یہ افسانے تھے ان کے، اور دوسرا ایک فریب ہے، فریب کے نام سے بھی افسانے مجموعہ 2012 میں وہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے مختلف جو ہے انگریزی تصانیف کا جو ہے وہ ترجمہ بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ انہوں نے جو ہے انگریزی میں انہوں نے ایک ایمی گری جرنیز کے نام سے ایک ناول لکھا جو شائع ہو چکا ہے، اور اس ناول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے افسانے واپسی کا سفر، اس کی توسیع اور تفصیلی شکل ہے، یعنی اس کا تفصیل کے طور پر اس ناول کو جو ہے انہوں نے افسانے کو ناول کی شکل دے دی ہے، اور افغانستان کو موضوع بنا کر انہوں نے ایک ناول دا افغان گرل کے نام سے بھی جو ہے وہ انگریزی میں لکھا۔ اس کے علاوہ جو ہے عبداللہ حسین کو ان کے کلاسیکی ناول اداس نسلیں پر 1963 میں آدم جی ادبی انعام، اور اس کے علاوہ اکادمی ادبیات پاکستان نے آپ کو ادبی خدمات کے صلے میں کمال فن ادب انعام 2012 میں دیا۔ عبداللہ حسین جو ہے دنیائے ادب کے لافانی ناول نگار جو ہے وہ 84 سال کی عمر میں 4 جولائی 2015 کو خون کے کینسر میں مبتلا ہو کر پاکستان کے شہر لاہور میں انتقال کر گئے۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے ناول اداس نسلیں کا پس منظر۔ تو جو ناول اداس نسلیں کا وہ پس منظر وہ تحریک پاکستان ہے، اور پاکستان بننے کے بعد جو ہے جن ناول نگاروں نے خصوصیت کے تحت ساتھ تحریک پاکستان کو موضوع بنایا، ان میں عبداللہ حسین کے علاوہ خدیجہ مستور، الطاف فاطمہ، انتظار حسین، نثار عزیز فاطمہ اور قرۃ العین حیدر کا نام اہم ہے۔ اور اداس نسلیں کا آغاز بھی جو ہے وہ 1857 کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے ہوتا ہے۔ اس میں بھی پرانی تعلقہ داری جاگیرداری نظام سے جنگ عظیم اول اور پھر تحریک پاکستان کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے قیام پاکستان تک مختلف سیاسی مراحل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اداس نسلیں ناول 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ روشن محل کی زندگی اور اس کے ماحول کا احاطہ کرتا ہے۔ دوسرا حصہ روشن پور کی عکاسی ہے۔ تیسرے حصے میں جنگ اور اس کے واقعات و اثرات کا ذکر ہے، اور چوتھا حصہ تقسیم ہند کے واقعات سے پاکستان بننے تک کے حالات کے ذکر پر مشتمل ہے، اور مختلف کردار ان 4 حصوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے نظر آتے ہیں۔ آج سے 57 برس قبل اداس نسلیں لکھا گیا ایک ایسا ناول ہے جس نے نہ صرف اردو ادب میں تہلکہ مچا دیا بلکہ وہ ایک نئے وجود میں آنے والے ملک کی کہانی بھی بن گیا۔ اس ناول میں غلامی سے آزادی کے سفر کی کہانی ہے۔ اس ناول میں مرد و عورت کی محبت کی کہانی ہے اور مٹی سے عشق کی کہانی موجود ہے۔ عبداللہ حسین کا اس ناول کو لکھنے کی جو ہے دلچسپی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک صوبے دار خداداد سے ملنے کے لیے گئے، اور جنہیں پہلی جنگ عظیم میں وکٹوریہ کراس کا جو ہے وہ ملا تھا، اعزاز ملا تھا۔ 15 میل پیدل چلنا پڑا، اور عبداللہ حسین چاہتے تھے کہ ناول میں حقیقی واقعات شامل ہوں۔ وہ اس زمانے کے حقائق کو اس انداز سے تخلیق کرنا چاہتے تھے کہ تاریخی وقوع سامنے آ جائیں، اور تاریخ کے اوراق کا مطالعہ ان کا ذوق و شوق بن گیا، اور انہوں نے
काफ़ी किताबें पढ़ी, महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू को भी पढ़ा, बाज़ अंग्रेज़ी की लिखी हुई किताबें पढ़ी। इसके बावजूद उन्होंने जो है इस बात का एतराफ़ किया कि उदास नस्लें को बहुत शऊरी तौर पर तारीख़ी नावल समझकर नहीं लिखा, और ना ही ये तारीख़ी नावल है। वो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि बुनियादी तौर पर इस नावल को एक मोहब्बत की कहानी समझकर लिखा था, और आखिर वक्त तक इनके जहन में यही तसव्वुर था। यूनेस्को के जो है यूनेस्को एक जो है उन्होंने यूनेस्को ने उदास नस्लें को अंग्रेज़ी तर्जमे के लिए वो मुंतखब किया, और बरतानिया में अपने क़याम के दौरान अब्दुल्ला हुसैन ने उदास नस्लें नावल का अंग्रेज़ी तर्जमा द वेरी जनरेशंस के नाम से किया था। इसकी इशाअत से अंग्रेज़ी हलकों में भी इसकी खूब पजीराई हुई। हिंदुस्तान में हार्पर कोलिंस और पाकिस्तान में संगे मील पब्लिकेशन ने इसे छापा, और बिलाशुबा ये नावल आलमी अदब के मेयार पर पूरा उतरता है। अब हमारा टॉपिक है कि नावल उदास नस्लें का फ़िक्री और फ़नी जायज़ा। सबसे पहले मैं आपको वजाहत करता चलूँ कि फ़िक्री और फ़नी जायज़ा का जो है मतलब क्या है। फ़िक्री तौर पर फ़िक्री मतलब होता है कि नावल को इस अंदाज से देखना कि उसमें सोच क्या है, उसकी फ़िक्र क्या है, उसका जो है एक मतलब ये कि वो कहने का उसकी सोच क्या है, वो क्या कहना चाहता है। और इसके अलावा फ़नी जायज़ा में ये होता है कि नावल के फ़न से उसके हवाले से नावल के फ़न के हवाले से जायज़ा लेना होता है कि इसमें जो नावल की जो तमाम खुसूसियात हैं वो इसमें किस हद तक मौजूद हैं, इसमें किरदार निगारी किस तरीके से है, या इसमें जो है प्लाट किस तरीके से है, या इसमें मुकालमे किस तरह के हैं। तो ये इस अंदाज से देखा जाता है कि ये इस अंदाज से जब इसका मुताला किया जाता है तो इसको फ़नी जायज़ा कहते हैं, यानी फ़न के एतबार से इसका जायज़ा लेना। और फ़िक्र मैंने आपको पहले बताया कि उसमें उसकी सोच क्या है, किस सोच के तहत ये नावल लिखा गया था। तो अब्दुल्ला हुसैन के नावल जो है उदास नस्लें का शुमार उर्दू के अहम नावलों में होता है। यूँ तो अब्दुल्ला हुसैन ने और भी नावल लिखे हैं, लेकिन इनकी अदबी शोहरत वो नावल उदास नस्लें पर कायम है। ये नावल एक नस्ल के तहजीबी और सियासी ज़वाल व इर्तिका की दास्तान है, और नावल का मरकज़ी किरदार एक है नईम। नईम अपनी ज़मीन से मोहब्बत करने वाला एक ऐसा नौजवान है जो ज़िंदगी को इसकी वुसअतों और हदों समेत मुकम्मल तौर पर देखना चाहता है। एक तरफ तो उसे सुकून की तलाश है, और दूसरी तरफ उसके अंदर छुपी जुस्तजू की चिंगारी उसे हमेशा सरगर्दा और मसरूफ़ सफ़र रखती है। और ये चिंगारी भड़कती है तो नईम आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले एक मुजाहिद के रूप में सामने आता है, और जब हालात पुरसकून होते हैं तो वो अज़रा की घनी जुल्फ़ों के साए में ना ख़त्म होने वाले ख्वाबों की लज्जत से हमकिनार होता है। नईम की सारी ज़िंदगी और सफ़र इन्हीं दो धारों के दरमियान गुजरता है। उदास नस्लें नावल किसी एक किरदार की कहानी नहीं, बल्कि ये एक पूरी नस्ल की तारीख़ है। किरदार इसमें सिर्फ हवाले और वसीले का काम करते हैं। ये नस्ल 1857 में एक आशूब में दाखिल हुई थी, और 90 साल बाद 1947 को एक तवील जदोजहद के बाद इसे ज़मीन और वतन की खुशबू से आशनाई हुई थी। सारा नावल इसी जदोजहद की अक्कासी और मुख्तलिफ किरदारों के ज़रिए इस जदोजहद की मुख्तलिफ जहतें पेश करता है। और नावल के कैनवस पर शहर और देहात दोनों मंजर मौजूद हैं, लेकिन देहाती ज़िंदगी की अक्कासी जो है वह अब्दुल्ला हुसैन मेराज को छूते हैं। बहुत अच्छी इसमें देहाती ज़िंदगी की अक्कासी की गई है, और नावल की देही ज़िंदगी अपने लहलहाते खेतों, मुतफक्किर किसानों और इनके मसाइल के साथ पढ़ने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, और मुसन्निफ़ को मुशाहदे की बारीक बीनी का एहसास कराती है। नावल में जा बजा फ़िक्री और फ़लसफ़ियाना बहसें भी हैं जो मुख्तलिफ़ किरदार ज़िंदगी को समझने और बरतने के लिए एक दूसरे से करते हैं। इन बहसों ने नावल के फ़िक्री मेयार को बुलंद किया है।
اداس نسلیں ناول ایک طویل ناول ہے جس میں عبداللہ حسین نے زندگی کے مختلف طبقوں کی عکاسی کی ہے۔ ڈاکٹر خورشید احمد گریجہ کے لفظوں میں اس میں ایک دور جیتا اور سانس لیتا نظر آتا ہے۔ قیدی، سیاسی لیڈر، گاؤں، جیل، میدان جنگ، فسادات، ہجرت، محبت، نفرت، چھوٹی چھوٹی اچھائیاں جو دنیا کو محبت سے بھر دیتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی برائیاں جو بے حد ضروری ہیں، یہ سب اسی ناول کا مد و جزر یعنی اس ناول کا حصہ ہیں، اتار چڑھاؤ ہے۔ ناول اداس نسلیں کا موضوع برطانوی ہندوستان ہے اور یہ ناول اپنے اندر ایک عہد کی تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ ناول کے واقعات کی جو وہ ابتدا وہ 1857 کی جنگ آزادی سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام قیام پاکستان پر ہوتا ہے، اور ناول میں جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے بعد جاگیردارانہ ذہنیت کا پھیلاؤ اور کانگریس کی سیاست، اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم لیگ کی جدوجہد، اس کے بعد جلیانوالہ باغ اور اس کا قتل عام اور مسلم تشخص کا احساس اور دوسری جنگ عظیم اور اس کے ہندوستان پر اثرات کیا ہوتے ہیں، اور ہندوستان میں آزادی کی جدوجہد اور تقسیم ہند کے فسادات اور قیام پاکستان کے واقعات کو جو ہے وہ خاص طور پر اس میں اجاگر کیا گیا ہے۔ اب عزیز اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے ناول اداس نسلیں کا پلاٹ۔ دراصل ناول میں موجود جو کہانی ہوتی ہے اس میں واقعات کو ترتیب سے بیان کرنا جو ہوتا ہے وہ پلاٹ ہوتا ہے، یعنی کس سیکوینس کے ساتھ جو ہے وہ کہانی چلتی ہے۔ تو ناول کا آغاز جو ہے وہ 1857 کے آشوب کے فوراً بعد ہوتا ہے اور ناول کا پہلا حصہ جو ہے وہ برٹش انڈیا جنگ عظیم اول پر وہ ختم ہوتا ہے، اور ناول کا ہیرو نعیم اپنے گاؤں روشن پور سے نکل کر کلکتہ میں اپنے چچا ایاز بیگ کے پاس رہ کر سینئر کیمبرج تک تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات جو ہے وہ عذرا ایک خاتون سے ہوتی ہے۔ اس عرصہ میں نعیم کا والد جو ہے وہ نیاز بیگ جو اسلحہ سازی کے جرم میں قید ہو گیا تھا وہ واپس آ جاتا ہے۔ نعیم ان سے ملنے روشن پور جاتا ہے۔ اس حصہ میں دیہاتی زندگی کی بہترین عکاسی ہوئی ہے اور اسی دوران جو ہے وہ جنگ عظیم اول شروع ہو جاتی ہے اور نعیم فوج میں بھرتی ہو کر محاذ پر چلا جاتا ہے، اور ڈاکٹر محمد اسلم آزاد نے جو ہے وہ اس جنگ کی اس تفصیل کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ ناول نگار نے جنگ عظیم کا نہایت فنکارانہ نقشہ پیش کیا ہے۔ کم و بیش 100 صفحات پر پھیلی ہوئی جنگی تفصیلات اور واقعات ناول میں دلچسپی پیدا کرتے ہیں، جبکہ ناول کا جو دوسرا حصہ وہ 1916 سے شروع ہوتا ہے جب نعیم جو ہے جنگ کے بعد واپس اپنے گاؤں روشن پور آتا ہے اور یہاں سے کہانی کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے۔ اس حصہ میں جو ہے زمیندار اور اس کے کارندوں کے ظلم و ستم اور مظلوم کاشتکاروں کی بدحالی کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ نعیم اس ماحول سے بہت بد دل ہوتا ہے اور احمد دین سے ہونے والے غیر انسانی سلوک سے متاثر ہو کر دہشت گرد گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ مختلف دھماکے کر کے انگریز حکومت کو زچ کر رہے ہوتے ہیں، تو نعیم بنیادی طور پر اس حکمت عملی سے متفق نہیں، چنانچہ وہ جلد ہی ان لوگوں سے علیحدہ ہو کر وہ روشن پور واپس آ جاتا ہے اور عذرا کے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی وہ سیاست میں دلچسپی لینے لگتے ہیں اور اسی دوران جلیانوالہ باغ کا سانحہ ہوتا ہے اور احتجاجی تحریکیں شروع ہو چکی ہوتی ہیں۔ نعیم اور اس کی بیوی بھی اس میں شریک ہیں اور جو ہے جامعات نگر کے جلسہ میں تقریر کے بعد نعیم جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے اور یہ دور ڈاکٹر انصاری سے ملاقات پر وہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ ناول کا جو تیسرا حصہ وہ انیس الرحمن کی تقریروں سے شروع ہوتا ہے اور عذرا اسے اختلاف، علیحدگی، گھر چھوڑ کر چلے جانے، آزادی کے قافلے میں شامل ہونے اور ہجرت کے دکھ اٹھاتے بلوائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جانے پر ختم ہوتا ہے۔ اور ناول کا
جو چوتھے حصہ جو آخری ہے اس میں روشن آغا کا خاندان دوبارہ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتا ہے۔ ناول کے مجموعی پلاٹ کے بارے میں جو ہے بہت سی آراء موجود ہیں۔ خود جو ہے عبداللہ حسین جو ہے وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ اس کا جو پلاٹ ہے، مرکزی پلاٹ، وہ شروع سے آخر تک ایک ہی دفعہ ذہن میں آیا تھا۔ جب لکھنا شروع کیا تھا اس وقت یہ میرے لیے اتنی اہم نہ تھی، پھر میں نے باقاعدہ اس بارے میں پڑھنا شروع کیا، کتابیں پڑھیں، لوگوں سے ملا۔ شروع کے کئی باب لکھنے کے بعد کی بات ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ پہلی جنگ عظیم جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک لکھنے کے بعد کی بات ہے، میں نے باقاعدہ تاریخ پڑھی، اپنے عہد کی تاریخ، جنگ کے سلسلے میں بڑے دور دور کے گاؤں میں جا کر پرانے سپاہیوں کو ملا، اور عبداللہ حسین کے اس ناول کو جو ہے وہ عبداللہ حسین نے اپنی کتاب میں ہی وہ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اس وقت جب وہ کہانی لکھ رہے تھے تو اس وقت ان کے ذہن میں ایک لو سٹوری تھی، جو ہے جس میں ایک نواب کی بیٹی ہوتی ہے اور اسے کسان کے بیٹے سے محبت ہو جاتی ہے، وہ پورے خاندان کے ساتھ جنگ کرتی ہے، اور ان دنوں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی کسان کے بیٹے سے نواب کی بیٹی کی شادی ہو سکے، تو ایک بڑی جنگ ہوتی ہے اور بالآخر شادی ہو جاتی ہے، اور میرا خیال تھا کہ اس سے بڑی محبت کی کہانی نہیں ہو سکتی، لیکن عبداللہ حسین کے مطابق وہ جو ہے وہ آگے لکھتے گئے اور اس کی شکل کچھ اور بنتی گئی۔ ایک مقام پر وہ آ کر جو ہے وہ رک جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ بلا تو جو ہے وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے، یہ ناول تو بھئی میرے گلے پڑ گیا ہے، اور وہ ایک چھوٹی کہانی جب کہ لکھنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا اور بالآخر جو ہے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اب اس کو جو ہے انجام تک پہنچانا ان کا فرض بنتا ہے۔ عبداللہ حسین کہتے ہیں کہ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی اس میں تاریخ آ گئی اور مجھے برِ صغیر سے انگریزوں سے چھٹکارے کی تاریخ میں جانا پڑا۔ اس کے بعد جب کہانی میں پہلی جنگ عظیم کا قصہ آ گیا تو عبداللہ حسین کو بھارت کا سفر کرنا پڑا، اور عبداللہ حسین نے اعتراف کیا کہ وہ انگریزی پڑھتے تھے اور انہیں اردو زبان جو ہے وہ نہیں آتی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کی کہانی اور آزادی کے خواب دیکھنے والوں کا قصہ اور بٹوارے کی بپتا یعنی کہ اور سب سے بڑھ کر محبت کی داستان کے بارے میں پاکستان کے مقبول ترین مصنف مستنصر حسین تارڑ کہتے ہیں کہ اداس نسلیں پہلا پاکستانی ناول ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اداس نسلیں اس وقت پڑھنا شروع کیا جب میں نے لکھنا شروع نہیں کیا تھا، کیونکہ میں اس وقت قاری تھا یعنی پڑھنے والا تھا، تب بھی مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید اسے پہلا پاکستانی ناول کہنا چاہیے، حالانکہ اس سے پہلے بھی جو ہے آگ کا دریا لکھا جا چکا تھا، اور عزیز احمد کے بھی ناول تھے، بیدی صاحب وغیرہ بھی جو ہے ان کے ناول تھے، لیکن ان میں زیادہ تر ہماری جو مشترکہ وراثت تھی اور ان میں برِ صغیر کی جھلکیاں تھیں۔ ایک ادیب اور نقاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جو ہے اردو کے جدید دور کے 4 ناولوں کا مطالعہ، اس میں جو ہے رفعت رضوی کا خیال یہ ہے کہ اس ناول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے تمام حصے ایک دوسرے سے مربوط یعنی جڑے ہوئے بلکہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں، اور جلیانوالہ باغ کا واقعہ ہو یا مچھلی بیچنے والے بڈھے کپڑے کی کہانی ہو، مہندر سنگھ اور کلدیپ کا معاملہ ہو، یا تاریخ کے پروفیسر کے ذاتی خیالات ہوں، دہشت گردوں کے گروہ کا ذکر ہو یا روشن محل کی نجمی کا تذکرہ، ناول نگار نے ہر جگہ صرف انہی واقعات کا انتخاب کیا ہے جو ناول کے اصلی موضوع کو پیش کرنے میں معاون ہو سکتے ہیں، جبکہ جو ہے اس کے الٹ جو ہے ایک اور نقاد ہیں، وہ ڈاکٹر محمد اسلم آزاد، ان کی رائے کچھ اور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا پلاٹ ڈھیلا ڈھالا ہے، واقعات پھیلتے ہیں تو اس پھیلاؤ کا کوئی منطقی جواز اور معقول سبب فراہم نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ناول کے واقعات کا تاثر کم ہو جاتا ہے اور ماجرا نگاری پھیکی معلوم پڑتی ہے۔ پلاٹ میں کساوٹ اور جامعیت ہوتی تو یہ ناول بھی موجودہ دور میں ایک اہم اضافے کی حیثیت رکھتا، اور اس ناول کی اہمیت و انفرادیت مسلم ہے۔
यानी उनके मुताबिक जो है इनका प्लाट जो है इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि जो है इनके जो वाक़यात जो है वो आपस में मंतकी तौर पर इतने जुड़े हुए नहीं हैं, और इसमें जो है जब वाक़यात जुड़े हुए नहीं होते तो फिर उसमें तासुर कम हो जाता है, उसमें उसका असर कम हो जाता है, उसकी दिलचस्पी कम हो जाती है। अजीज़ तलबा, अब हमारा टॉपिक है नावल उदास नस्लें की किरदार निगारी, यानी कि इसमें जो है वो किरदार कौन कौन से हैं और उनकी खसूसियात क्या क्या हैं। तो नावल का जो है, नावल में बहुत से किरदार हैं। इसमें जो है नईम, अज़रा, अयाज बेग, रोशन आगा, अली, आयशा, शीला, नियाज बेग की दो बीवियां, रोशन आगा की बीवी और उसकी बहन, परवेज़, नजमी, बिलाल और महेंद्र सिंह समेत बहुत से किरदार हैं। लेकिन जो है अज़रा और नईम के अलावा अब्दुल्ला हुसैन का कोई किरदार खुल कर इसमें सामने ना आ सका। अज़रा और नईम के जो किरदार हैं ये मरकज़ी किरदार हैं। नावल का सबसे अहम किरदार वो नावल का हीरो नईम है। ये एक जो है मतलून मिजाज शख्स है। ये पूरे नावल में अपने आला मकासद के बावजूद ये नफ्सियाती कशमकश का शिकार नज़र आता है। और अभी ये सीनियर कैम्ब्रिज का तालिब इल्म होता है कि अज़रा से मोहब्बत का इजहार वो दूसरी मुलाकात में ही कर देता है और 7-8 रोज़ बाद सब कुछ भूल कर गाँव चला जाता है। और नईम जो है वो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होकर अंग्रेज़ों के लिए लड़ने के लिए चला जाता है और विक्टोरिया क्रॉस जीत कर वापस आ जाता है। और अचानक आज़ादी के लिए तकरीबकारों के साथ जो है वो मिल जाता है और जल्द ही उनसे उकता कर वो दोबारा जो है वो गांव में आ जाता है। नावल में एक और अहम किरदार वो अज़रा का है। वो एक ऐसी औरत के रूप में जो है वो सामने आती है जो अपनी पहली नज़र की मोहब्बत को हर हाल में निभाना चाहती है। वो अपने ख़ानदान की भरपूर मुखालफत के बावजूद अपने ख़ानदानी पस मंज़र से ख़ानदान के नईम के साथ जो है वो शादी करने के लिए अपने ख़ानदान को मजबूर कर देती है। यानी वो जो नईम होता है वो एक कमतर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन फिर भी जो है अपने ख़ानदान को मजबूर कर देती है। जब नईम घर जंग से वापस आता है तो वो जो है अज़रा वो अपने ख़ानदान को जो है वो मजबूर कर देती है और अज़रा मोहब्बत के हाथों खुद मजबूर होकर और ख़ानदानी मुखालफतों के बावजूद जो है उससे शादी के लिए अपने वालिद रोशन आगा को वो राज़ी कर लेती है और दिल्ली को छोड़कर नईम के साथ उसके गांव चली जाती है। नावल उदास नस्लें के किरदार वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ रवैयों और तबकों की नुमाइंदगी करते हैं और अब्दुल्ला हुसैन की जो है वो मिसालियत कहीं कहीं इनके फितरी अंदाज पर असरअंदाज हो जाती है, जिसकी वजह से है कुछ नक्कादों को ये कहना पड़ा कि ये किरदार जो है वो नावल के वाक़यात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। इसके अलावा किरदारों की नफ्सियात का जो इजहार होता है वो मकालमों के ज़रिए होता है और अच्छा मुकालमा कहानी को भी वो आगे बढ़ाता है और किरदार की बातनी कैफियत को भी उजागर करता है। उदास नस्लें के मुकालमों में ये खूबी है कि उनका अंदाज अक्सर जगह फितरी है, लेकिन जहाँ मुकालमा तवील या तवालत इख्तियार कर लेता है तो उसमें एक खुशकी पैदा होती है और ख़ुसूसन जो है वो अनीस और रहमान के मुकालमे जो हैं वो तकरीर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। उदास नस्लें का वाक़याती कैनवस बहुत वसी है। ये कहानी 1857 की जंग आज़ादी से शुरू होती है और 1947 की हिजरत पर ख़त्म होती है और कहानी में सियासी, समाजी और तहजीबी वाक़यात बिखरे पड़े हैं। नईम के किरदार ने इन मुख्तलिफ वाक़यात को एक लड़ी में परो रखा है। वाक़यात में बेतरतीबी के बावजूद बरतानवी दौर के आशूब की खूबसूरत अक्कासी की गई है और अब्दुल्ला हुसैन ने कोशिश की है कि गैर मुतल्लिक़ बातों से इज्तनाब किया जाए, लेकिन आखिरी हिस्से में लंबी लंबी तकरीरें किस्सा के फितरी बहाव को मजरूह कर देती हैं। लेकिन अच्छी फ़िज़ा बंदी और माहौल पर गिरफ्त ने
کئی جگہ قصہ کو بڑا سہارا دیا ہے۔ ناول میں معاشرے کے مصائب کا ذکر بہت صاف گوئی سے کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ مصنف کو جہاں موقع ملا اس نے فرسودہ روایات اور رویوں پر طنز بھی کیا ہے۔ طلبہ، اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ناول آگ کا دریا سے مماثلت، یعنی یہ ایک ناول ہے آگ کا دریا، یہ قرۃ العین حیدر نے لکھا ہے، اور جو ناول اداس نسلیں وہ عبداللہ حسین کا ہے۔ تو دونوں ناولوں میں جو ہے مماثلت کیا ہے؟ تو برِ صغیر کی جو سیاسی بیداری اور ثقافتی تاریخ کے حوالے سے یوں تو کئی ناول لکھے گئے ہیں، لیکن ان میں سے جو آگ کا دریا اور اداس نسلیں بہت نمایاں ہیں، اور بہت سے نقادوں کا خیال ہے کہ عبداللہ حسین خصوصاً اداس نسلیں پر قرۃ العین حیدر کا بہت اثر ہے۔ خصوصاً اداس نسلیں میں اودھ کی زندگی اور متعلقہ اداروں کے جس کلچر کا ذکر کیا گیا ہے، اس پر قرۃ العین حیدر کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ قرۃ العین حیدر خود اس طبقہ سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے یہ سارا ماحول ان کا اپنا تھا، لیکن عبداللہ حسین کا سارا زور وہ مطالعہ کے سر پر تھا۔ اس لیے ایک ایسے ماحول کی عکاسی میں جو بے تکلفی اور حقیقت نگاری قرۃ العین حیدر کے یہاں نظر آتی ہے، وہ اداس نسلیں میں نظر نہیں آتی۔ آگ کا دریا ناول جو ہے وہ آزادی کے بعد پہلا بے حد اہم ناول ہے جس نے فکری اور تکنیکی سطح پر اردو ناول کو متاثر کیا۔ آگ کا دریا ناول کے جو زیر اثر کئی قابل ذکر ناول لکھے گئے اور ناول نگاری کا ایک نیا معیار قائم ہوا۔ اداس نسلیں پر جو ناول پر وہ آگ کا دریا اثر کا واضح ہے، بالخصوص جو ہے وہ روشن محل کی جو عذرا ہوتی ہے اور پرویز نجمی اور اس کے دوست وغیرہ کی نشست و برخاست، آداب گفتگو، ذہنی سطح اور انگریزیت وغیرہ پر قرۃ العین حیدر کے ناولوں کا کافی اثر ہے۔ ناول اداس نسلیں وہ قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کے دریا سے متاثر ضرور ہے، اور بعض جگہ یہ رنگ جو ہے وہ گہرا بھی ہے، لیکن دیہات کی زندگی اور کاریگروں کی زندگی، سکھوں اور کسانوں کی زندگی اور مہاجر قافلے کی تصویر کشی میں عبداللہ حسین نے جس بے مثال انداز میں کی ہے وہ قرۃ العین حیدر سے منفرد ہے، اور عبداللہ حسین اور قرۃ العین حیدر میں نمایاں فرق وہ زبان کا ہے۔ بعض نقادوں کے مطابق کہ عبداللہ حسین وہ زبان پر کم توجہ دیتے ہیں، وہ کردار کی زبان تو اچھی لکھتے ہیں، مکالمہ اچھا لکھتے ہیں، لیکن وہ بیانیہ پر کامل عبور نہیں رکھتے۔ قرۃ العین حیدر اور عبداللہ حسین دونوں کا جو اسلوب وہ جدا گانا ہے، دونوں کا رنگ مختلف ہے، یہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اور عبداللہ حسین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ناول میں تاریخ ناول کا لازمی حصہ نہیں بن سکا، ان کی فلسفہ آرائی وہ نیم پختہ ہے۔ اس کے برعکس جو قرۃ العین حیدر کا تاریخی شعور وہ کافی پختہ ہے۔ تو ناول اداس نسلیں اور ناول آگ کا دریا میں فنی طور پر اسالیب اظہار کی نوعیتیں، تکنیکی تجربات کو استعمال کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے، اور ناول نگاری کے سب فارمولے ایک ایک کر کے اختیار کیے گئے ہیں۔ ان کا انداز تحریر بیانیہ بھی ہے اور ریفلیکٹیو بھی، اور یادوں کے فلیش بیک بھی ہیں، غرض ہے کہ دونوں ناول ایک تاریخی دستاویز بھی ہے اور اس دور کی فکری اور جذباتی الجھنوں اور ان کے تضادات کا ایک جامع خاکہ بھی مرتب کرتا ہے۔ اداس نسلیں اور آگ کا دریا سے مثبت اثرات کی نقالی کے باوجود اردو کا دوسرا سب سے بڑا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ قرۃ العین حیدر اور عبداللہ حسین دونوں کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ادبی سطح پر ہمارے عہد کے مزاج کا تعین کیا ہے۔ ناول آگ کا دریا اور ناول اداس نسلیں کے تقابلی مطالعے اور فنی تجربے کے بعد جو نقش ابھرتا ہے، اس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کی تخلیقات میں فن اپنی اس معراج کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے۔
جہاں سے ہم ایک اعلیٰ فن پارہ کی شناخت کرتے ہیں، اور یہ دونوں ناول اپنے معیار کے اعتبار سے عالمی سطح کے ناولوں کے مماثل قرار دیے جا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ناول میں تاریخ اور تخیل کا امتزاج، یعنی اس ناول میں جو ہے تاریخ بھی ملتی ہے اور تخیل بھی، دونوں چیزیں جو ہمیں اس میں نظر آتی ہیں۔ اداس نسلیں برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی اور فکری تحریک کا جو ہے ایک اہم باب ہے، اور اس میں تاریخ اور تخیل کو ملا کر ایک ایسی کہانی ترتیب دی گئی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 1857 کے بعد برصغیر کے لوگوں نے، خصوصاً مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور تہذیبی حالت کیا تھی، اور اس نسل نے جو جدوجہد کی تھی، جو کوشش کی تھی، وہ اپنی تمام تر قربانیوں کے باوجود نتائج حاصل نہ کر سکی جس کی توقع تھی، یعنی ملک آزاد تو ہو گیا لیکن ایک مثالی اسلامی ریاست کا خواب وہ ابھی تک جو ہے مکمل نہیں ہو پایا۔ اس لیے نسلوں کی اداسی وہیں رہی، اس لیے ناولوں کا نام بھی جو ہے وہ اداس نسلیں ہیں۔ بنیادی طور پر اس ناول کے پس منظر میں تاریخی شعور کام کر رہا ہے، اگرچہ یہ عام معنوں میں تاریخی ناول نہیں، لیکن اس میں تاریخیت بھی ضرور ہے، کیونکہ خود عبداللہ حسین کا کہنا ہے کہ میں نے بنیادی طور پر اس ناول کو ایک محبت کی کہانی سمجھ کر لکھا تھا، اور میرے ذہن میں اب بھی اپنے ناول کا وہی تصور ہے۔ ایک مصنف ڈاکٹر محمد اسلم آزاد کی رائے میں عبداللہ حسین نے تاریخی شعور اور افراد کی نفسیات کو ہندوستانی کلچر کی مختلف لہروں سے منسلک کر دیا ہے، اور اس ناول میں تقسیم سے پہلے کے برصغیر کی ثقافتی اور سیاسی زندگی کو خام مواد کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں کہانی کی جڑیں معاشرے میں دور دور تک اتری ہوئی ہیں۔ ایک اور مصنف عبدالرحیم کے خیال میں بحیثیت مجموعی اداس نسلیں میں تاریخی صداقتیں، واقعات، کرداروں کی نجی زندگی کے الجھاوے اور معاشرتی تقاضے سب ایک مربوط ڈھانچے میں ترتیب سے پیش کیے گئے ہیں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ناول میں تفصیل نگاری، یعنی کہ اس ناول میں واقعات کو کس طرح تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اداس نسلیں ناول جو ہے ایک طویل ناول ہے، لیکن دلچسپی اور تجسس وہ سارے ناول میں قاری کو اپنی گرفت میں لیے رہتے ہیں، اور آخری حصہ کو چھوڑ کر جہاں ڈاکٹر انصاری اور انیس الرحمن کی لمبی لمبی تقریروں سے تسلسل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، مجموعی طور پر کہانی کہیں بھی عدم توازن کا شکار نہیں ہوتی۔ بعض موقعوں پر کافی تفصیل سے کام لیا گیا ہے، مثلاً جہاں جنگ کی تفصیل تقریباً 100 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس میں بعض ایسے دلچسپ پہلو ہیں کہ قاری ان سے اکتاتا نہیں، اور بعض نقادوں کو عبداللہ حسین کی یہ تفصیل نگاری اچھی نہیں لگتی، اور انہیں اس پر اعتراض ہے کہ اس ناول کے واقعات وہ منطقی طور پر مربوط نہیں ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان میں ربط نہیں ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جس کہ جدید دور میں فن کے تصورات بدل رہے ہیں، پلاٹ کی ترتیب اور تنظیم کا پرانا تصور اب قائم نہیں رہا۔ ناول نگاروں نے کئی طرح کے تجربے کیے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی ناول اپنے دائرے میں اپنے تجربے کو کس حد تک کامیاب بنا پاتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو اداس نسلیں جو ناول ہے یہ بے شمار فنی اور تکنیکی اعتراضات کے باوجود ایک اہم ناول ہے، اور اس کے قصے میں فطری اور بے ساختہ بہاؤ کی کمی کے باوجود اس کی دلچسپی کم نہیں ہوتی۔ اس کی لمبی لمبی فکری اور فلسفیانہ بحثیں بھی ہضم ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح کہانی کے بنیادی خیال سے جڑی ہوئی ہیں۔ مجموعی طور پر اداس نسلیں ناول کو ایک بڑا ناول قرار دیا گیا ہے، اور ایک نقاد سجاد حارث کہتے ہیں کہ ناول نگار نے اپنی شاندار تخیل، قوت مشاہدہ اور فکری قوتوں کے بل بوتے پر 90 برسوں پر محیط اس ملک اور معاشرے کی ذہنی، سیاسی، جذباتی اور معاشرتی تاریخ مرتب کرنے کی سعی کی ہے۔
اگرچہ یہ تاریخ مستقبل کا راستہ نہیں دکھاتی، تاہم ماضی کے استحصال اور نو آبادیاتی نظام کی چیرہ دستیاں، سنگ دلی اور ثقافت کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ ہمارے سامنے لے آتی ہے، اور مجموعی طور پر اداس نسلیں ناول کا شمار اردو کے اہم اور بڑے ناولوں میں ہوتا ہے، اور اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود یہ ناول اردو ناول کی تاریخ میں ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ اداس نسلیں ناول کے کردار ہوں یا دیہات کے مناظر ہوں یا شہری زندگی کی ضیافتیں ہوں یا سیاسی اجلاسوں میں زیر بحث آنے والے ملکی اور بین الاقوامی سیاسی اور جنگی حالات اور واقعات ہوں، سب کی جزیات نگاری وہ خوب ہے۔ اس میں اظہار محبت، خود غرضی اور نفسانی خواہشات اور شادی بیاہ کے معاملات کی عکاسی میں عبداللہ حسین نے بھرپور فنی مہارت دکھائی ہے، اور مذکورہ حالات و واقعات کو ناول کی صورت میں پیش کرنے میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں، اور یہ ان کی اولین کوشش تھی۔ کمی بیشی تو ہر انسان میں ہوتی ہے، جیسا کہ جو ہے اس ناول میں بھی جو ہے مختلف ناقدین نے کمیوں کی نشاندہی کی ہے، لیکن مجموعی طور پر عبداللہ حسین کی یہ فنکارانہ کاوش ہے، جس کی کامیابی کی ایک دلیل اس ناول کی مسلسل اشاعت بھی ہے، یعنی مسلسل اشاعت جو اس کی ہو رہی ہے، یعنی اس کی کامیابی کی نشانی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے نمونہ متن کا۔ آپ کی کتاب میں جو ہے تقریباً 2 صفحات جو ہے متن کے طور پر دیے گئے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے میں نے ایک پیراگراف جو ہے وہ منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آپ چاہیں تو جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہ جو ہے یہ سارے مہینے نعیم اور اس کی بیوی کسانوں میں پھرتے رہے اور انہوں نے ایک بہت بڑی بدلتی ہوئی دنیا دیکھی۔ سر اٹھانے اور کمر سیدھی کرتے ہوئے کسانوں کی دنیا جو تیزی سے بدل رہی تھی، وہ اپنی حیثیت اور طاقت کا علم جو متعدی بیماری کی طرح کسانوں میں پھیلتا چلا جا رہا تھا، گویا ان کی یہ ساری کارروائی روشن آغا کے علم سے باہر تھی، اور گو عذرا کے لیے کسانوں اور ان کی زندگیوں میں کوئی کشش نہ تھی، پھر بھی اپنے خاوند کے ہمراہ بہرحال وہ پھرتی رہی، اور اپنے دیہاتی گھر کو مرکز بنا کر انہوں نے چاروں طرف اپنا کام جاری رکھا۔ یہ تھا جو ہے اس کا متن۔ اور اب جو ہے اس ناول میں کہ جو اہم نکات کون کون سے ہیں، یہ آپ کی کتاب میں بھی درج ہیں۔ پہلا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک اہم ناول ہے، لیکن اس کی طوالت کہیں کہیں بے ربطی کا باعث بنتی ہے، یعنی کہ کبھی کبھی اس میں ربط ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ عبداللہ حسین نے اس ناول میں تاریخی شعور اور افراد کی نفسیات کو برصغیر کے مسلم کلچر کے پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ تیسرا پوائنٹ، اس ناول کو ایک عہد کی تاریخ کہنا چاہیے۔ یہ عہد 1857 سے 1947 تک کے عرصے کا احاطہ کرتا ہے۔ اور چوتھا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس ناول میں ایک ایسے طبقے کی عکاسی کی گئی ہے جو زندگی کی رنگا رنگی رکھتا ہے۔ اس میں تعلقہ دار بھی ہیں، جاگیرداری نظام کے مخالف بھی ہیں، دہشت گرد بھی اور جنگ لڑنے والے عام سپاہی بھی، کارکن بھی، یہ سب مل کر اس ناول کو مکمل کرتے ہیں۔ اور یعنی اس طبقے میں ہر طرح کے کردار دکھائے گئے ہیں۔ اور یہ پانچواں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ناول ان اداس نسلوں کی روداد ہے جو ایک طویل جدوجہد کے بعد بھی اداس نسلیں ہی رہیں، ان کے خواب پورے نہ ہو سکے، اور آزادی کا جو تصور انہوں نے باندھا تھا وہ پورا نہ ہو سکا، یعنی کہ جس مقصد کو لے کر ہم چلے تھے اس پاکستان کو بنانے کے لیے، وہ مقصد ابھی تک تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ ہم نے جو ہے اس کو اسلام کے نام پر قائم کیا تھا، لا الہ الا اللہ کے نعرہ کے تحت اس کو قائم کیا تھا، لیکن یہ جو ہے خواب ہمارا ابھی ادھورا ہے۔ اپنی اچھی اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی چھوٹی موٹی خامیوں کے باوجود یہ ایک اہم ناول ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا جو ہے یہ یونٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ کچھ سوالات آپ کے سامنے ہیں
آپ ان کے جوابات کمنٹ باکس اور چیٹ باکس میں دیں گے کہ عبداللہ حسین کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کیا ہے، اور عبداللہ حسین کے ناولوں کی تعداد کتنی ہے، اور ناول اداس نسلوں کے اہم کرداروں کے نام بتائیں۔ چوتھا سوال ہے کہ ناول اداس نسلیں کا سن اشاعت بتائیں، اور آخری سوال ہے کہ ناول اداس نسلیں اور آگ کا دریا میں کس کا پلاٹ وہ اچھا ہے، کس کی کہانی اچھی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ کچھ کتب ہیں، آپ اگر مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پہلا جو ہے یہ مقالہ ہے، یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم فل کا مقالہ ہے، اور اس کا نام ہے اداس نسلیں کا تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ۔ یہ عبدالرحیم جو مقالہ نگار ہیں انہوں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مقالہ ہے دوسرا، وہ ایم اے اردو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے جو ہے یہ ہوا ہے، اور اردو کے جدید دور کے 4 ناولوں کا مطالعہ یہ رفعت رضوی نے کیا ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری جو اہم کتاب ہے وہ ہے پاکستانی معاشرہ اور اردو ناول، یہ سحر انصاری کی ہے، اور یہ پاکستانی معاشرہ میں جو ہے یہ ایک مضمون ہے، پاکستانی معاشرہ کی کتاب جو ہے اس میں شامل جو ہے یہ مضمون ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے تحسین و تردید، یہ فتح محمد ملک کی کتاب ہے، اس میں بھی جو ہے اداس نسلیں کا تذکرہ شامل ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔